अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट मरीम इमाम और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पर। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन इनका तारुफ करवाती चलूं। ये कई सारी फिल्मों में आए हैं और PTV पर ये होस्ट भी रह चुके हैं। एज एन एंकर इन्होंने काम किया है और इस वक्त ये बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं और ये अल रहमान फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसी तरह अपनी दूसरी मेहमान का मैं तारुफ करवाती चलूँ। ये भी बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ये वुमेन एम्पावरमेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर है। इसी के साथ ये पंजाब असम्बली की मेंबर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उल्फत रसूल जोई और मिस शगुफ्ता फैसल। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे तो पहले भी मुलाकात हो चुकी है। जी। मिस शगुफ्ता, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर, मुझे लगता है कि आप लोग माशाल्लाह जो एक काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, इसके लिए एक बहुत बड़े दिल की ज़रूरत होती है, एक हिम्मत की ज़रूरत होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये काम गवर्नमेंट ही कर सकती है, या फिर इसके पीछे अगर बहुत सारा पैसा हो या फिर बहुत सारी फंडिंग हो, फिर ही ये सिस्टम चल सकता है। यकीनन इतने बड़े जो काम है उसके लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए और बहुत सारे वसाइल भी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ मरीम साहबा कि इसके पीछे बहुत बड़ा जज्बा चाहिए। बिल्कुल ऐसा जब ही है। हमारा जो इरादा जो है वो मुस्तहकम होता है और जज्बे सच्चे होते हैं, तो फिर जो वसाइल भी और अल्लाह की मदद भी यकीनी है। और उस हवाले से जो हुकूमत वक्त है उसकी ज़िम्मेदारी अपनी तौर पर है कि वो इंसानियत के लिए और अपनी आवाम के लिए काम करे। और मैं समझता हूँ कि जब प्राइवेट सेक्टर और हुकूमत मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जब अपना किरदार अदा करते हैं, तो फिर हकीकी मानों में लोगों को रिलीफ मिलता है। तो हम भी इसी जज्बे से काम कर रहे हैं। पहला मेरा जो प्रोजेक्ट था रहमान फाउंडेशन, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 डायलिसिस मशीनों से आगाज़ किया। आज 110 डायलिसिस मशीनें हैं और पाकिस्तान के 11 शहरों में रोज़ाना 250 मुस्तहिक लोगों को फ्री डायलिसिस की सहूलत फराहम कर रहे हैं। ये उस मालिक का करम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब एक नेकी अपने बंदे की पसंद फरमाते हैं, कबूल फरमाते हैं, तो दूसरी नेकी करने की तौफीक अता फरमाते हैं। बिल्कुल ऐसे है। इसी वाले से अब बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर हम नेशन बिल्डिंग के लिए मैदान अमल में हैं। उसमें यूथ को और ख्वातीन को एम्पावर करने के लिए हम मैदान अमल में हैं। और उसके लिए बेस्ट नेशन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान IT इंस्टीट्यूट्स का जाल बिछा रहे हैं। अरे वाह। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को 12 IT इंस्टीट्यूट जो है में हैं। उसमें 7 IT इंस्टीट्यूट जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट और गुजरांवाला डिवीजन में हैं और 5 हमारे लाहौर डिवीजन में हैं। और उसमें सैकड़ों बच्चे बच्चियों को हम जो है वो तरबियत दे रहे हैं। और जिन बच्चों को हम तरबियत दे चुके हैं उनको हम सर्टिफाई भी कर रहे हैं। और उनको सर्टिफिकेशन के साथ उनको जॉब दिलवाना भी जो है वो बेस्ट नेशन ने अपने जिम्मे ले ली है, ताकि वो बरसरे रोजगार होकर इस मुल्क कौम की खिदमत कर सकें, अपनी फैमिली की भी खिदमत कर सकें और वो एक बेहतरीन पाकिस्तानी के तौर पर आगे बढ़े। बिल्कुल ऐसे ही है। शगुफ्ता, आप मेंबर ऑफ पंजाब असम्बली हैं और यूथ ऑर्गेनाइजर हैं इस फाउंडेशन की, बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की। इसके अलावा और कौन सा रोल है जो आप निभा रही हैं? मेरे ख्याल में देखा जाए तो ये दोनों ही बहुत सेंसिटिव काम है। बिल्कुल ऐसे। और मैं भाई की बात को एलैबोरेट करूंगी, एडप्ट करूंगी इसमें कि जैसे आपने कहा कि हुकूमत वक्त का होता है, तो जो हुकूमत वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त बहुत अच्छे से ये डिलीवर कर रही है। जितने भी आप देख लें ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करवाए जा रहे हैं जिनको पहले मेरे ख्याल में पाकिस्तान में समझा जाता था कि ये कोई ऐसी कोई हो ही नहीं सकता। तो वो काम 135 से ज़्यादा इस वक्त प्रोजेक्ट बड़े कामयाबी से प्रैक्टिकली हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस पार्टी के साथ अपने आप को एसोसिएट करती हूँ, हमारी CM साहबा माशाल्लाह वो भी एक लेडी हैं। तो जिस तरह वो एक आयरन लेडी मैं उनको कहूँगी कि जिस तरह वो डिलीवर कर रही हैं, जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने करके दिखाया है। जो उन्होंने प्रोजेक्ट कहा है, वो जो वादा किया उन्होंने वो पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस बात पे उनकी इंटेंशन और उनकी जो नेक नीति है उसका फल अल्लाह उनको दे रहा है। और हम उसी पार्टी के साथ हैं। और साथ में वुमेन एम्पावरमेंट तो उनकी रेड लाइन है जी, हमेशा से उनका वुमेन एम्पावरमेंट पे उनकी 0 टॉलरेंस है। दैट्स वाई मैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रही हूँ।
پلس میری ایک اپنی پرسنل جو پرسنالٹی میں میری ایک چیز ہے، جی بائی برتھ آئی ایم این آرٹسٹ. میں اسلامی کیلیگرافی بڑے کرتی ہوں، شوق سے کرتی ہوں. اوکے، اس میں ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ اس میں اسلامک کیلیگرافک میں یہی ہوتا ہے کہ آپ میں کیلیگرافر ہوں، جی بائی برتھ ہوں، میں یہ چیز بائی برتھ ہے. اور اس میں آپ قرآنی ورسز جو ہوتی ہیں اس کو آپ مختلف فونٹس میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا میں نے ریگولر کورس کیا ہوا ہے 2 سال کا. اور ابھی اسلامک آرٹس سوسائٹی میں میری 50 پہ میری آئی تھی، ماشاءاللہ پینٹنگ آئی تھی، ٹاپ 50 کتنا پہ آئی مشکل تھی. ہوتا ہے یہ کرنا؟ ہاں مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن کچھ نہیں. یہ تو میری اللہ کی طرف سے ایک ہے نا، گاڈ گفٹڈ چیز ہے، تو جس کو میں کبھی بھی پسے پوچھ نہیں ڈالتی ہوں. میں اس کو لے کے میری کوشش ہوتی ہے کس کو ساتھ لے کے چلوں. ایک میری اسپرچولی جو مجھے امپار کرتی ہے نا چیز، وہ یہ میری کیلیگرافی تحفہ ملا اللہ کی طرف سے. ہاں الحمدللہ الحمدللہ. سر آپ کی آرگنائزیشن میں ماشاءاللہ ڈائلسس کے پیشنٹس آتے ہیں، ڈیفینیٹلی آتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں اس پر خرچہ کتنا لگتا ہے، کتنا ایکسپینسو ہے یہ ڈائلسس کا جو پروسیجر ہے کافی مہنگا ایک علاج ہے. اور میں ایک جو کڈنی فیلر پیشنٹ ہے اس کا کریٹینین اور یوریا جب انہانس ہوتا ہے تو اس کو پھر ڈائلسس پر آنا پڑتا ہے. اور ہفتے میں 2 ڈائلسس مسٹ ہیں، ایک ماہ میں 8 ڈائلسس. اور اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں جو ڈائلسس کی کاسٹ پڑ رہی ہے وہ 6,000 سے لے کر 16,000. بالکل ایسے کیونکہ ایک عام سفید پوش آدمی بھی جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اس بیڑے کو اٹھایا، اور اللہ کی مدد سے جو مخیر حضرات ہیں ان کے بیک اپ سے یہ چیزیں بہتری سے ہم آگے لے جا رہے ہیں. اور اس وقت تقریباً جو ہمارے 250 جو پیشنٹ کو ہم ریلیف دے رہے ہیں، اور تقریباً اتنے ہی پیشنٹ ہمارے جو ہے وہ بیک اینڈ پر ہیں جو ویٹنگ میں ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم جو اب تیسری شفٹ کا آغاز کر رہے ہیں، جہاں جہاں ہماری ڈائلسس مشینیں ہمارا سیٹ اپ ہے، تاکہ 3rd شفٹ میں ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے. اور اس کے بعد پھر مزید جہاں پر یہ ایسے جو پیشنٹ زیادہ ہیں ان اضلاع میں بھی ہم ڈائلسس سینٹر کھول سکیں. ہماری کوشش ہے، اس کے لیے کام کر رہے ہیں. بالکل ایسے. آپ کا زیادہ وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ بھی گزرا ہے، ذرا وہ پرانے وقتوں میں اگر ہم جائیں، ہمیں وہ تھوڑا سا میموری یاد کروائیں، کیسا وقت تھا، کیسا وقت گزرا؟ جی الحمدللہ میں خوش قسمت ترین انسان ہوں کہ محسن پاکستان کے ساتھ 12 سال مجھے ورکنگ کا موقع ملا. میں نے 2009 میں ان کا ایک انٹرویو کیا تھا ان کی کمپلیٹ لائف پہ، تو تب سے میرا ان سے تعلق بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا بنا. ہمیشہ انہوں نے الفت بھائی کے نام سے مجھے پکارا. اور میں 2011 میں انہیں اپنے رحمان فاؤنڈیشن کا ایز اے چیف پیٹرن لایا. پھر انہوں نے جب سیاسی پارٹی بنائی تو اس میں بھی مجھے انہوں نے ایز اے وائس چیئرمین کی مرکزی ذمہ داری دی. لیکن خوش قسمتی سے اس 2013 کے الیکشن میں ہمیں ایک سیٹ بھی نہیں ملی. تو پھر ہم نے اس پارٹی کو میری سفارش پر ڈاکٹر صاحب نے کلوز کیا. تو پھر پیورلی ہم انتقال کی طرف جو ہے ہم پورا توجہ ہوئی. اور اس میں یہ جو بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، اس کی بنیاد رکھنے میں بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بھرپور موٹیویشن، بیک اپ اور پورا ان کی جو ہے اس میں رائے شامل ہے. اور ان کا ایک میں آپ سے ایک ان کی جو میرے سے گفتگو ہوئی وہ میں شیئر کرتا چلوں. ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ میں نے جو ایٹم بم بڑا مشکل ترین کام تھا وہ تو میں نے پاکستان کے لیے کر لیا، اور آج پاکستان کا دفاع جو ہے محفوظ ہے. اور دوسری بات کہتے تھے کہ یہ امن کی جو دلیل ہے، جو پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، یہ اصل میں امن ہے، تاکہ ہمارے جو ناقدین ہیں، جو دشمن ہیں، ہم کو اب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکیں گے. تو وہ ہم نے دیکھ لیا پچھلی جنگ میں جو جیسے اللہ نے مدد کی، اور ان پر ایک خوف طاری تھا کہ اگر ہم نے انہیں زیادہ جو ہے وہ تنگ کیا، زچ کیا، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب ڈاکٹر صاحب کا جو ایک بار میرے سے جو ڈسکشن ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں میں پاکستان کے عوام میں بہت پوٹینشل ہے، میں اس کو بہترین قوم کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں. تو الفت رسول یہ کام میں آپ کے ذمہ، تو یہ بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پر آپ یوتھ کو امپاور کریں، آپ وومن کو امپاور کریں، اور اس کو جو ہے وہ قومی دھارے میں لائیں،
اور تاکہ یہ آج کی جو یوتھ ہے وہ آگے بڑھ کر پاکستان کی بنیادوں کو اور پاکستان کے نظریے کی جو حفاظت کرے. تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے اس سوچ کو، اس مشن کو لے کر چل رہا ہوں، اور دن رات اس مشن میں جو ہے بھرپور طریقے سے کاوش کر رہا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کامیابی. بالکل. ابھی ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی ہے، پاکستان نے فتح حاصل کی ہے. آپ نے تو ان کو بڑا یاد کیا ہوگا ان دنوں میں. اسی میں ان کی بات کو ایلیبوریٹ کروں گی، ایک اور بات کروں گی. ٹھیک ہے، وہ ہمارے ایک نیشنل ہیرو تھے. بالکل بہت بڑی ہارڈ ورکنگ ان کی تھی. ایک پروجیکٹ بنانا ٹھیک ہے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بٹ اس کو امپلیفائی کروانا، اس کو وہ امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے نا وچ از ٹو مچ ڈیفیکلٹ. اور وہ ہمارے قائد محترم میاں محمد نواز شریف نے اپنے دور میں کیا، جس کی وجہ سے اس دور میں ان پہ بہت زیادہ پریشر بھی تھا، بیرونی اندرونی ہر طرف سے انہیں پریشرائز کیا جا رہا تھا. لیکن وہ واحد وہ لیڈر تھے. میں تو انہیں قائد اعظم کے بعد وہ ہمیں قائد جو صدیوں بعد میرے خیال میں ایک ایسا قائد پیدا ہوتے ہیں جو انہوں نے ڈلیور کر کے دکھایا. وہ ڈٹے رہے. اسی وجہ سے مارکہ حق 78 ہماری جو ابھی ہم نے سیلیبریٹ کی اپنی انڈیپینڈنٹ ڈے کی ہے، اس کو مارکہ حق بنیان المرصوص میں ہم نے کیا کہ ان کے 6 طیارے ہمارے پاس ایک پاور تھی. ہم نے فاتحین کے طور پر ہم پوری دنیا میں جانے جا رہے تھے، اور الحمدللہ بہت شاندار کامیابی تھی. تو ایک ٹیم ورک تھا، اور اس ٹیم ورک میں ڈاکٹر اے کی کو تو سراہا جاتا ہی ہے، تو اس کے بعد جو کریڈٹ جاتا ہے نا وہ سارا قائد محترم محمد نواز شریف صاحب کو جاتا ہے. ان کی واقعی یہ ایک ویژنری سوچ تھی جس نے پاکستان کو فاتحین کے طور پر انٹروڈیوس کروایا. اور نو ڈاؤٹ ہماری پاک فوج بھی اس میں آنکھوں دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان کو بتایا ہے کہ ہم ہیں. اور میرے خیال میں اب جو پوری دنیا میں ہمیں فاتحین کے نام سے جانا جا رہا ہے، پہلے نہیں تھا ایسا. اور آج بھی ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم بہادر قوم ہیں، ہمیں لڑنا آتا ہے، ہمیں اپنا دفاع کرنا آتا ہے. تو وجہ یہی کہ ہمارے پاس جب ایک اسٹرانگ چیز کوئی ہوتی ہے، ایٹم بم تھا ہمارے پاس، ایٹمک ہم پارٹ تھے، تو دیٹس وائی ہم ہماری بہت اچھے طریقے سے ہمارے جو پاک فوج نے ڈلیور کیا اور بتایا ہے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہم نے تو لاکھوں کو جانیں قربان کی ہیں، وہ مائیں، وہ بیٹی ہیں، وہ بہنیں جن کو، اور بہت سارے ثانیے ایسے گزرے. ہم تو دہشت گردی کو ختم کرنے والوں میں سے ہیں، اس لیے تو ہم نے 3 جانوں کے نذرانے دیے ہیں اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو ہم نے پوری دنیا کو الحمدللہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، ہمیں بتایا ہے، ہم نے لوگوں کو بتا دیا، دکھا دیا الحمدللہ ہماری پاک فوج نے، ہماری حکومت وقت نے. مشرق گفتہ ماشاء اللہ آپ ممبر آف پنجاب اسمبلی ہیں اور اس فاؤنڈیشن کی آپ چیف آرگنائزر ہیں. آپ کس طرح ایک رول ماڈل ہیں؟ آپ ایک آرگنائزیشن کو چلا رہی ہیں اور ایک پرسنل لائف آپ کی دیکھی جائے تو کس طرح مینیج کرتی ہیں، کس طرح بیلنس کرتی ہیں؟ مینیج تو سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کی جو اس میں انٹینشن ہوتی ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے. ایک جذبہ، ایک جنون، انسان سب کے پاس ایک کامن سوچ سب کے پاس ہے نا، لیکن آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے. جیسے بھی آپ نے کہا آپ کے پاس پیسہ میٹر کرتا ہے، میٹر یقیناً کرتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی آپ کی سوچ ہونی چاہیے. جیسے میں شروع سے میرا جو براٹ اپ ہے وہ ایک سیاسی گھرانے میں ہوا. 19 میں میاں صاحب ہمارے گھر میں آئے تھے، انہوں نے پرچم، جب فرسٹ ٹائم وہ پرائم منسٹر بنے تھے تو انہوں نے ہمارے گھر میں مسلم لیگ نون کا پرچم لگایا. اور میرے والد محترم نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا، میاں محمد شیر ظفر جویہ سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا ٹل مائی اینڈ آف مائی لائف آئی ول بی اسٹے ود یو. تو آج تک وہ اس کا پاس رکھ رہے ہیں، اسی کی لیگیسی کو میں لے کے اب ماشاءاللہ میرے والد محترم اس 86 ہم نے ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی ہے، اور وہ بہت ان میں ایک جذبہ ہے. اور اس کے بعد یہ میرے لکلی یہ میرے بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی میں شروع سے دیکھتی ہیں کہ انسانیت کو سرو کرنا. پہلے تو میرے لیے رول ماڈل میرے والد صاحب تھے، اس کے بعد یہ میرے لیے رول ماڈل تھے کہ انسانیت کو سرو کرنا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے میں بڑھتی گئی، بڑی ہوئی ہوں، پھر میں اپنے گھر میں نے ایک سیاسی ماحول تو دیکھا تھا، مجھے پتا تھا کہ میرے والد محترم کس طرح لے کے چلتے ہیں پارٹی کو. پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں پاکستان یوتھ لائر فورم کے، اور اس کے علاوہ انہیں بے شمار اعزازات سے اللہ تعالیٰ نے اوارڈ سے اللہ نے. سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ کا اوارڈ دیا ہے میاں شہباز شریف صاحب نے، اور یہ میرے خیال میں میرے والد صاحب کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے
اس کے بعد وہ ان اپوزلی 8 ٹائم بار کے ممبر رہے ہیں. یہ ہسٹری میں میرے خیال میں ان کا بہت بڑا ریکارڈ ہے جو اس کو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا. تو پیچھے ان کی کیا انٹینشن تھی؟ خدمت خلق اور نیک نیتی سے کام کرنا. تو اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو دیا. پھر میں ان کو بڑا شروع سے ان کے ساتھ جو بڑے بھائی ہیں میرے, تو جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ میرا بھی ایک مشن تھا زندگی کا کہ زندگی ایسے بہت قیمتی چیز ہے اور ایک دفعہ ملتی ہے, اور میرا شروع سے ہی تھا کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا کر کے جانا ہے, آپ رہیں یا نہ رہے, لوگ آپ کو یاد رکھیں لیکن اچھے لفظوں میں یاد رکھیں. تو پھر والد صاحب سے کے بعد پھر یہ میرے ساتھ انہوں نے مجھے کہا اس میں لے کے آئے ایز اے وومن امپاورمنٹ کے. پھر جب 18 میں پریکٹیکلی سیاست میں آئی, ونڈوز میرے والد صاحب نے مجھے کیا کہ آپ کریں. اس کے بعد میں نے تھورلی اسٹڈی کیا نا, تو سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ میرے لیے بہت بڑی انفلوئنس ثابت ہوئی. ان کو میں نے ان کو بہت کیا کہ میں نے کہا یہ کس مشکل وقت میں اپنی پارٹی کو اپنے والد کے نام کو لے کے چلی ہیں, اور میرے خیال میں یہی وقت ہے کہ آج انہیں اتنے آج وہ پوری میرے خیال میں ہر پاکستانی کی آواز بن چکی ہیں. ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ کمزوری ہے اپنے والد صاحب کی, لیکن نہیں, وہ کمزوری نہیں ہے, وہ ایک طاقت بن کے نکلی ہے. تو بس میں انہی سے امپریس ہو کے سیاست میں آئی. پھر 19 میں میرا آ گیا تھا, نومینیشن ہو گئی تھی, لیکن وہ ہمیں اتنی سیٹس نہیں مل سکی. اب الحمدللہ میرا لسٹ میں نام آ گیا اور میں ہو بھی گئی. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. پھر میں ان کے ساتھ جو میرا ایک پہلے ان کے ساتھ کام کر رہی تھی اس کو میں لے کے ہی چل رہی ہوں, کیونکہ ہماری سی ایم صاحبہ کا بھی وہی ویژنز ہے کہ ہمیں وومن امپاورمنٹ کے لیے بالکل ان کی زیرو ٹالرنس ہے کہ اس پہ ان کا کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے. بے شمار انہوں نے انیشیٹو لیے ہیں, انٹروڈکشن کروایا جو بہت کامیابی سے چل رہے ہیں, اور ہر جگہ پہ وہ عورت کو پرومیننٹ کرتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے پنجاب میں تو پھر الحمدللہ عورتوں کی اب حکومت ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے. بڑا اچھا لگا آپ نے ہمارے ساتھ اپنی ساری جرنی شروع کی, کس طرح آپ ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئی اور پھر آپ ایک لیگیسی کو لے کر چل رہی ہیں. جی ایکسیلنٹ. سر, اگر دیکھا جائے تو آپ نے پہلے کئی ساری موویز میں کام کیا ہے, پھر وہ ڈرامہ انڈسٹری چھوڑ کر آپ نے ایک آرگنائزیشن, ایک فاؤنڈیشن جو ہے اس کی بنیاد پیدا کی. تو کیسا لگتا ہے کہ ایک پہلا پاسٹ اگر ہم دیکھیں اور اب دیکھیں؟ مریم صاحب, ایسا ہے کہ جو شو بزنس ہے نا, یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے. سر ویسے یاد آتی ہے آپ کو شوبز کے دنوں کی یاد آتی ہے؟ ویسے یاد تو جو اچھے لمحات ہیں ان کی آتی ہے یاد, لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ میں نے فلم بھی اور ٹی وی کے درجنوں پروگرام بھی کیے, ایز اے اینکر بھی پروگرام کیے. تو اپنی جگہ ایک بہت بڑا ایکسپیرئنس ملا, ایک بہت بڑا کانفیڈنس ملا. لیکن جو شو بز کے جو کردار ہوتے ہیں وہ آرٹیفیشل ہوتے ہیں. ہمیں ان میں رنگ بھرنا ہوتا ہے اور اپنے جذبات کو اور احساسات کو, جو کریکٹر آپ کو ملو اس کو پرفارم کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جو میری ول پاور ہے اور میری جو انرجی ہے اور جو میرا ایک پازیٹیو جو سوچ ہے, اس نے مجھے مائل کیا کہ جو ایکچوئل لائف ہے اس میں جو پازیٹیو کریکٹر ہے اس کو لے کر چلا جائے. تو الحمدللہ اب میں ایکچوئل لائف میں ریل جو ایک کریکٹر کو لے کر چل رہا ہوں انسانیت کی خدمت, اور اس کی جو بنیاد وہ رحمان فاؤنڈیشن سے رکھی. ایک چھوٹے سے ایک پودے سے آج ایک تاناور درخت بن چکا ہے. اور اب جو بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, یہ نیشن بلڈنگ کا ایجنڈا ہے, جس میں یوتھ کو, جو پاکستان کی یوتھ ہے جس میں بہت پوٹینشل ہے, اور اس کو اگر صحیح دھارے میں صحیح طور پر اگر اس کو ڈائریکشن مل جائے اور اس کو خاص کر آئی ٹی کی جو ٹیکنیکل جو سپورٹ ہے وہ مل جائے, تو یہ پوری دنیا کو سرو کر سکتے ہیں. اور آپ نے یہ پچھلی جو پاک انڈیا جو جنگ ہے اس میں جو ہماری جو یوتھ ہے جو آئی ٹی میں ایکسپرٹ تھی, انہوں نے کیا کمال دکھایا کہ ان کے پورے سسٹم کو جو ہے وہ ہیک کر کے جام کر دیا. سو یہ پوٹینشل کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے میں پرعزم ہوں بیسٹ نیشن کے پلیٹ فارم سے کہ ہماری یوتھ کو آئی ٹی کی جو اعلیٰ تربیت ہے وہ ہم دی جائے. اس سلسلے میں ابھی ہم ہر شہر میں بیسٹ نیشن ڈاکٹر عبدالقدیر خان آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کھول رہے ہیں, اور اگلے سٹیپ پر ہم ہر ڈسٹرکٹ میں بیسٹ نیشن آئی ٹی یونیورسٹی جو ہے وہ کیمپ کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں 2 شہروں میں ہمیں کچھ 40 کنال جگہ بھی ایلوکیٹ ہوگی ہے. اور الحمدللہ. اور یہ کہاں پر ہوں گی سر؟ یہ کہاں پر ہوں گی؟
یہ جہلم میں اور راولپنڈی میں، جہلم اور اس میں ہمارے بہت ہی پیارے میرے دوست ہیں شہزادہ عالمگیر صاحب، اور بہت ہی پیارے انسان ہیں، سابقہ فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں. جی. تو انہوں نے اپنی 2 سوسائٹیز میں یہ 40 کنال ہمیں جگہ دی ہے، اور اسی طرح درجنوں دوستوں سے بات چل رہی ہے، کیونکہ یہاں پر جو جذبے کی کمی نہیں ہے. صحیح بات ہے، بالکل. جو اللہ نے جنہیں وسائل دیے انہیں جب نظر آتا ہے کہ اس پلیٹ فارم پر یہ نیشن کو انسانیت کے لیے سرو کیا جا رہا ہے، تو وہ پھر اپنا تن من دھن وقف کر دیں. صحیح بات، بالکل. تو اس وقت جو بیسٹ نیشن کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، داد تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہی جو مجھے طاقت جو ملی ہے، یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ جو میرا ایک وقت گزرا ہے، اور اس حوالے سے میں ڈٹرمنڈ ہوں کہ میں نے بھی ڈاکٹر صاحب کی طرح قوم کو سرو کرنا. کیا بات، یعنی کہ آپ کے رول ماڈل اور مینٹور شروع سے ہی وہی رہے ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان. جی الحمدللہ. میری جو مین رول ماڈل ہیں وہ میری والدہ صاحبہ ہیں. انہوں نے میری اتنی اچھی تربیت کی کہ میں ہر وقت ان کے لیے دعا گو ہوں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ درجوں میں رکھا ہوا ہے، مجھے یقین ہے. اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہ میرے رول ماڈل ہیں. پریکٹیکلی لائف میں انہوں نے مجھے ایک جو ڈائریکشن دی اور اس ڈائریکشن کو لے کر چلا. کیا بات، کیا بات. رشا گفتہ، آگے آنے والے کون سے اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں جن پر کام چل رہا ہے؟ جی بے شمار پروجیکٹس ہیں ایسے. سب سے پہلے تو یہی ہے وومن امپاورمنٹ کا، جو میری ریڈ لائن ہے آپ سمجھ لیں، کیونکہ میں نے ان سے تو میں ایم پی بننے سے پہلے ان کے ساتھ ایفیلیٹ تھی، کام کر رہی تھی. تو پھر میں نے ان کے اس کو پلیٹ فارم کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ ہمارا بھی تو وہی مشن ہے نا، یہ ہمارے ہی کام کو انہینس کر رہے ہیں. ہماری سی ایم صاحبہ بھی تو یہی، ان کا بھی یہی ویژنری یہی ہے کہ ہر شعبے میں عورت کو پرومیننٹ جگہ ملے، ہر جگہ پہ. اس کو آپ کو پتہ ہے لاہور میں جگہ جگہ پہ پنک بٹنز بنا دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ وومن ہاسٹل فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، پریکٹیکلی وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اور اس کے علاوہ جو گرین بسز کا انیشیٹو لیا ماشاءاللہ، اس میں بھی بٹنز ہیں، کوئی ہریسمنٹ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں کہاں جاتی ہیں؟ وومن امپاورمنٹ کی طرف ہی جا رہی نا. اسی طرح جو ایجوکیشن کے محکمے میں پی ایم صاحبہ بہت زیادہ انیشیٹو لے رہی ہیں. ہر جگہ پہ پروجیکٹس ایسے لائے جا رہے ہیں، اسکول کالجز وغیرہ کو بہت زیادہ لیبوریٹ کیا جا رہا ہے. تو ان کا بھی ماشاءاللہ وہی مشن ہے. اس لیے میں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں تاکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں نا گورنمنٹ سیکٹر پلس پرائیویٹ سیکٹر ایک دوسرے کے لیے لازم و مظلوم ہو جائیں. تو یہ ہمارا بھی وہی انٹینشن، ہماری بھی وہی ہے، ہمارا بھی وہی ویژن ہے جو ان کا ہے. تو ہماری سی ایم صاحبہ کا بھی وہی ہے، اور میری بھی رول ماڈل جو ہے وہ میری سی ایم صاحبہ ہے. رول ماڈل میری میں ان کو دیکھ کے تو میں سیاست میں آئی ہوں. گھر میں تو میں نے ایک ماحول دیکھا ہوا تھا نا، شروع سے میرا سیاسی تربیت ہوئی ہے، لیکن رول ماڈل میرا سی ایم صاحبہ ہی، مریم منواز صاحبہ ہی. سر ابھی ریسنٹلی کے پی کے اور شمالی علاقہ جات وہاں سیلاب آیا، اور اب سیلاب پنجاب میں بھی آیا ہے، اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ ود ان 48 آورز آپ کسی سیف سائٹ پر پہنچ جائیں. اور آپ مجھے بتائیں وہ لوگ جو بے گھر ہو گئے ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے، کیا ان لوگوں کے لیے کچھ آپ کی آرگنائزیشن کچھ کریں گی، یا کچھ حفاظتی مقامات ہیں جہاں پر وہ سیفلی پہنچ جائیں؟ دیکھیے میڈم صاحب، جہاں تک گورنمنٹ کا کام ہے وہ تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اور بہتر طریقے سے کردار ادا کرے. ہم بیسٹ نیشن کے پلیٹ فارم پر ہم تعلیم کے سلسلے میں، صحت میں، اور جو انسان دوست ہمارا پروگرام ہے اس میں وہ جو نچلے درجے کے جو ہمارے بہن بھائی جن کے لیے جو روزمرہ کے معاملات چلانا ہے مشکل ہے، ان کو بھی بیک اپ دینے کے لیے میدان عمل ہے. ہم جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے دارالرحمت، اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہم نے رکھا ہے دارالرحمت. تو اس کو بھی ہم انسٹال کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں. اس میں بھی مختلف شہروں میں ہمیں بلڈنگز میسر ہو گئی ہیں، اس میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو ہمیں ہر سطح پر جہاں تک ممکن ہے ہم اس پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں خاص کر ابھی خیر سے جو سیلاب کا ماحول ہے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. بہت ہی ہمارے لیے ہر سال سیلاب آتا ہے
اور اس کے پہ ہم بہت لاکھوں نہیں اربوں جو ہے وہ روپے اور ڈالر ہمارا ضائع ہوتا ہے، اور اس میں سینکڑوں جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں، سینکڑوں جو ہزاروں جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس میں گورنمنٹ کا کام ہے، بیسیکلی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن ہم نے بھی اس پر کچھ ورکنگ کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پنجاب گورنمنٹ کو خاص کر ہم کچھ اپنی سفارشات دینے چلے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے اور اس کو چھوٹے چھوٹے ڈیم اور اس کو ایک پورا سیکوینس سے اس کو جو پانی کا فلو ہے اس کو لے کر چلا جائے، تو یہ جو بہت بڑا جو ہمارے لیے معیشت کو تباہ کرنے والا جو منبع ہے، یہ ہماری معیشت کو پروان چڑھانے میں اس کا کردار ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ریسٹریشن کے پلیٹ فارم پر ہم اس سطح پر سوچ رہے ہیں کہ جہاں ہم حکومت وقت کو بیک اپ دے سکتے ہیں، جو ہمارا ویژن ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو پروفیشنل جو لوگ ہیں، وہ بھی والنٹرلی ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ملک و قوم کی بہتری ہونی چاہیے، ہمارے وسائل کی بچت ہونی چاہیے، ہمارے سورسز جو ہیں وہ انہانس ہونی چاہیے، اور ہم مل کر آگے بڑھ سکیں اور ہم ایک بہترین قوم بن سکیں، کامیاب قوم. رشتے گفتہ آپ تو ممبر آف پنجاب اسمبلی ہیں، اگر کوئی یتیم بچہ یا کوئی بے گھر افراد آتے ہیں آپ کے پاس، کوئی شیلٹر وغیرہ ان کو کوئی فراہم کیا گیا ابھی تک؟ بالکل بے شمار شیلٹر ہومس ہم نے انٹروڈیوس کروائے ہیں. اس کے بعد ہماری ایک چیئر پرسن ہے سائرہ احمد، بہت اچھے سے وہ کام کر رہی ہیں، اور گورنمنٹ ان کو بہت زیادہ انکریج کر رہی ہے اس کام میں. ان کے تعاون سے وہ ادارہ وومن یہ چائلڈ پروٹیکشن کا بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اسی طرح وومن پروٹیکشن کا بھی بہت اچھا ادارہ چل رہا ہے، بہت کامیابی سے چل رہا ہے. اور سیلاب کی آپ نے بات کی ہے، تو سیلاب ایک ہنگامی صورتحال ملک میں ضرور ہے، لیکن میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اپنی سی ایم صاحبہ کو اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے. ان کی جو دور اندیشی تھی، ایک ان کو پتا تھا، ایک پہلے سے ایک مؤثر طریقے سے حکمت عملی ہم نے ترتیب دے دی تھی، جس کی وجہ سے جو تباہی ہے وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک، ایک جان بھی کسی کی گئی ہے نا، تو وہ تو ظاہری بات ہے، جس کی گئی ہے اس کی تو پوری دنیا لٹ گئی ہے، لیکن بہت بڑے تباہی سے بچا لیا گیا ہے. یہ شادرہ کے قریب جو ہیں گاؤں، تقریباً 25 سے زیادہ گاؤں جو ہیں ان کو ریسکیو کیا گیا. اس کے علاوہ لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو ان کے جو مال مویشیوں سمیت ان کو ریسکیو کیے گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کا روزگار یہی ہوتا ہے. ان بیچاروں کے لیے چھوڑنا، ایک گھر چھوڑنا، پھر اپنا ذریعہ چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو ان سمیت ان کو پہنچانا، یہ میرے خیال میں یہ سارا کریڈٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے. اس کے بعد جتنے بھی ادارے ہیں، بیوروکریسی ہماری، پلس ریسکیو ٹیمز ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ انپریسیڈنٹلی ورک کر رہے ہیں، دن رات ایک کر کے 3 سے 4 راتیں ہو گئی، کوئی سویا نہیں. کسی کی جو ڈیوٹی ہیں وہ اپنی جگہ پہ سے ان کی ایکسٹینڈ کر دی گئی ہیں. تو پیچھے ایک مشن ہوتا ہے نا، ایک آرگنائزر اگر اچھا ہو تو وہ پھر ٹیم کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلتا ہے. اور میں انہی کی بات کو ذرا زیادہ انہینس کرتی ہوں، ایڈ اپ کرتی ہوں اس میں، کہ اس پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے کہ اب ہم چھوٹے ڈیمز پہ، چیف منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے بھی، اور انہوں نے ڈیم پہ انشاءاللہ تعالیٰ کام ہوگا. اور ابھی بہت بڑی تباہی سے ہم بچے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ ناجائز تجاوزات، انکروچمنٹ، اینٹی انکروچمنٹ پہ 8 مہینے سے کام ہو رہا ہے، اور بہت میرٹ پہ کام ہو رہا ہے، بہت اسٹرکٹلی. اس پہ بھی سی ایم صاحبہ کی آپ کہیں 0 ٹالرنس ہے، اور انہوں نے کی کر کے دکھایا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سے ٹرائی کونس کو انہوں نے پکڑ کے بتایا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہے. تو اس کی وجہ سے بہت ساری تباہیوں سے ہم، سیلابی تباہیوں سے بچے ہیں. پلس ندی نالوں کی جو صفائی ہوئی ہے، پلس ستھرا پنجاب کا وہ بھی ایک ایسا انیشیٹو ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہیوں سے ہم بچے ہیں. اور فیوچر میں پلاننگ ان کی یہی ہے کہ ریور بیڈ پہ جتنے بھی یہ آ رہی ہیں ناجائز تجاوزات آ رہی ہیں، یہ جتنی بھی ہاؤسنگ اسکیمز آ رہی ہیں، ان پر کام سب سے پہلے ان کو ختم کیا جائے گا، میرٹ پر ان کو ختم کیا جائے گا الحمدللہ. اور پھر ڈیم بنائے جائیں گے ان جگہوں پہ. درخت جب لگ جائیں گے تو اس سے بھی کافی ہمیں یہ سیلاب سے ہم نبٹ سکتے ہیں. کیونکہ یہ انفارچونیٹلی
हमारा दो हमसाया मुल्क है, जी। उसने किसी न किसी तरह से, वो कहते हैं ना पंजाबी में, रंज मारना था हाँ उनको जी। उधर, तो वो उन्हें नहीं, हमसे बर्दाश्त नहीं उनकी, हमें हाँ जी। ख्वातीन के तरफ इंडिया की भी जाना साजिश जाए। है। उनकी साजिश थी कि तीनों हाँ जी। वक्त में एट अ टाइम उन्होंने 3 दरियाओं का पानी उन्होंने छोड़ दिया, और जब उनके डैम्स भर गए उन्होंने विदाउट एनी नोटिस जब उन्होंने भर दिया, तो फिर उन्होंने तीनों दरियाओं का, इस वो बड़ी हंगामी सूरत हाल है। अल्लाह पाक से दुआ गो हैं हम कि हमारी हुकूमत को, और जो इस वक्त पे इस सैलाबी सूरत हाल से जी। निपट रहे हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, और अल्लाह पाक उनको और हिम्मत दे, और इस हंगामी सूरत हाल से हमें अल्लाह बहुत जल्द निकालेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारा आज़म, हमारी नीयत साफ है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अल्लाह हमें इससे हमारी निकालेगा। सीएम साहिबा ने अभी जापान का दौरा किया, आप भी उनके साथ गई? जी नहीं जापान का देखे, अब देखे वो वेरी नेक्स्ट डे वो फील्ड में थी। कल शादरा को उन्होंने किया, आज वो सियालकोट पे पहुंची हुई है, उनके साथ सारे यकजहती कर रही हैं, उनके साथ बैठी हुई, नीचे भी मैं वीडियोस देख रही थी कि उनके साथ बैठी हुई, ये बड़ी बात होती है कि उनके बच्चों के मुंह में नवाले डाल रही हैं, बच्चों को खाना खिला रही हैं। तो ये हमें ये चीजें आम शहरी के लिए बड़ा इनकरेजमेंट उनको देती हैं कि जी हमारी सीएम साहबा अवामी लीडर हैं, और वो अवाम की खिदमत कर रही हैं, जैसे उनके चाचा ने किया, जैसे उनके वालिद ने किया है, उन्हीं की लेगेसी को लेके चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, आखिर में आप हमारी यूथ को, इस यंग जनरेशन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी मरीम साहबा, मेरे अपने पाकिस्तान के अवाम हैं, यही पैगाम है कि ये हमारी धरती माँ है, ये हमारी शनाख्त है, इसने हमें बहुत मान दिया है। हम जिस शोबे में भी हम सलाहियत रखते हैं, हम आगे बढ़ें और अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करें। बेस्ट नेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म आपका प्लेटफॉर्म है। इसमें हम सेहत के हवाले से, तरबियत व तालीम के हवाले से, यूथ को रोज़गार फराहम करने के हवाले से, और जो डिज़र्विंग पर्सन है उनको हम बैकअप देने के हवाले से मैदान अमल में हैं, और उसमें हमारे साथ मिलें और हमारे कंधे से कंधा मिलाएं। और ख़ासकर जो हमारे बेस्ट नेशन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आरटी इंस्टीट्यूट का हम जाल बिछाने चले हैं, उसमें आप जिस शहर में आप हमें बिल्डिंग फराहम कर सकते हैं, हमें लैपटॉप फराहम कर सकते हैं और हमारे साथ टाइम दे सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ें। हम उसी एरिया में आपकी ही ज़ेरे निगरानी ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसको जो है वो एक्टिव करने के लिए हम तैयार हैं। और इसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ जहाँ हमारे आईटी इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बेहतरीन इंस्ट्रक्टर्स जो है वो उसको हमारी जो ख्वातीन है, हमारी जो यूथ है, उसको तरबियत देने के लिए तैयार बैठे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर एक बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए और यूथ को और वुमन को एम्पावर करने के लिए हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मरीम साहबा बहुत जल्द जिस स्पीड से और जिस जज्बे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में कि पाकिस्तान के अवाम भी और पाकिस्तान भी एक बेहतरीन मुल्कत के तौर पर पहचाना जाएगा। इसके लिए हम अज़म भी हैं और हमें यकीन भी है। मिस शगुफ्ता, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी जाते जाते? जी बिल्कुल, मैं एक मैसेज देना चाहूँगी। जी ज़रूर। मैसेज यही है कि जो ज़िंदगी है ये बहुत कीमती चीज़ है, बहुत, और ज़िंदगी सिर्फ इंसान को एक दफ़ा मिलती है, और जो उसने करना है वो अपनी इसी ज़िंदगी में करना है, और इसी का फल उसने ऊपर जाके इस ज़मीर की जो आवाज़ सुने और इसका जवाब हमने अपने अपने रब को देना है। और मैं पैगाम एक इकबाल के शेर की सूरत में दूंगी, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सर उल्फत रसूल जोइया एंड मिस शगुफ्ता फैसल, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया और जो बातें हमने डिस्कस की हैं आज इस प्रोग्राम में, बड़ी ही अच्छी बातें थी। और एक यूथ के लिए, एक नया पाकिस्तान के लिए और एक सियासी घराने में पैदा होना और फिर वहाँ से निकल के एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।